Assalamu alaikum students. My name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 18. आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने स्केजुलिंग के टॉपिक को एक तरह से कंप्लीट किया था. किस टॉपिक को? यूनी प्रोसेसर स्केजुलिंग को. और लास्ट लेक्चर में हमने यूनिक्स के स्केजुलर को डिटेल में डिस्कस किया था कि यूनिक्स का जो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजुलर होता है उसका डिज़ाइन कैसा होता है और उसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. और उसके बाद हमने देखा था कि लाइनक्स जो है वो इस यूनिक्स मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजुलर में क्या एडिशंस करता है, क्या एनहांसमेंट्स करता है, और लाइनक्स का स्केजुलर जो है वो बेसिकली किस फिलॉसफी में बना होता है. और उसमें हमने देखा था कि लाइनक्स जो है वो दो नई क्लासेस ऐड करता है जिसको रियल टाइम क्लासेस कहते हैं, जिसमें स्केजुअल क्लास फीफो और क्लास राउंड रॉबिन जो है वो ऐड होती है. और उसके हमने रूल्स भी डिस्कस किए थे कि फीफो और राउंड रॉबिन की स्केजुलिंग के क्या रूल्स होते हैं. उसके बाद हमने एक नया एल्गोरिदम डिस्कस किया था जो कि जिसको हम कहते हैं लॉटरी स्केजुलिंग, और उसकी हमने देखी थी कि वो कितनी सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है हमें और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं. वो ऑन दी एवरेज हमें प्रोसेसर को अगर हमने एक परसेंटेज ऑफ दिस एलोकेशन करनी हो किसी टास्क को किसी प्रोसेसर के ऊपर, वो भी हमें प्रोवाइड कर सकता है और उसके क्या और फर्दर जो है बेनिफिट्स हमें हासिल होते हैं. फाइनली हमने लास्ट लेक्चर में ही हमने एक नया टॉपिक जो कि मल्टी प्रोसेसर स्केजुलिंग है वो हमने स्टार्ट कर दिया था. और मल्टी प्रोसेसर स्केजुलिंग की हमने अभी इंट्रोडक्शन ही की थी और उसमें हमने ये कहा था कि मल्टी प्रोसेसर जो सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर तीन मेन कैटेगरीज होती हैं. या तो वो लूजली कपल्ड होते हैं, या स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर बेस्ड होते हैं, या टाइटली कपल्ड होते हैं. और इन्हीं की तीनों की हमने कुछ बेसिक इंट्रो भी की थी कि किस तरह हम इनके दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं. वो उनकी हमने कुछ क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी. और उसमें हमने कहा था कि बिल्कुल एक रफ क्लासिफिकेशन ये हो सकती है कि एक कोर्स ग्रेन या हाई लेवल पैरेललिज्म, एक मीडियम ग्रेन पैरेललिज्म और एक बहुत फाइन ग्रेन पैरेललिज्म. और पैरेललिज्म जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे ऑपरेशंस किसी भी प्रोसेस के अंदर या थ्रेड के अंदर या ओवरऑल किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जो पैरेलल में एग्जीक्यूट हो सकते हैं ऑन डिफरेंट प्रोसेसर्स. यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक ऑपरेशन को एक प्रोसेसर पे स्केड्यूल कर दें, दूसरे ऑपरेशन को दूसरे प्रोसेसर पे स्केड्यूल कर दें और वो दोनों अपना रिजल्ट कैलकुलेट करें और उसके बाद फाइनली जो है रिजल्ट को अक्यूमुलेट कर लिया जाए, कंपाइल कर लिया जाए किसी तरीके से, तो इससे हमें स्पीड अप हासिल हो जाएगा डेफिनेटली, जो कि हमें सिंगल प्रोसेसर के अंदर के केस में या अगर हम पैरेललाइज ना करें या पैरेलल ऑपरेशंस ना करें तो वो हासिल नहीं होता. तो ये बेसिकली पैरेललिज्म का आइडिया है. अब इसमें जो कोर्स ग्रेन या हाई लेवल पैरेललिज्म था उसमें हमने ये कहा था कि ये बेसिकली इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं जिनके अंदर एवरी ऑन द एवरेज 2000 इंस्ट्रक्शंस के बाद जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आपस में सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पड़ती है. यानी जो हम कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन और मीडियम ग्रेन वगैरह हैं इनको हम क्लासीफाई इस बेसिस पे कर रहे हैं कि जो पैरेलल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं वंस द एप्लीकेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू पैरेलल ऑपरेशंस, तो उन पैरेलल ऑपरेशंस को आपस में कम्युनिकेट या सिंक्रोनाइज या कोऑर्डिनेट करने के लिए कितनी देर बाद जरूरत पड़ती है, यानी कितनी फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ती है उनका आपस में कम्युनिकेट करने के लिए. तो अगर ऑन दी एवरेज 2000 इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन के बाद आपस में कम्युनिकेशन की जरूरत पड़े एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट्स को, तो हम ये कहेंगे कि ये एप्लीकेशन एक वेरी कोर्स ग्रेन्ड पैरेलल एप्लीकेशन है. यानी इसके अंदर ऐसे ऑपरेशन हैं जो कि डेडिकेटेड तरीके से 2000 इंस्ट्रक्शंस तक पैरेलल में एग्जीक्यूट हो सकते हैं. यानी इसको आपस में बहुत ज्यादा जो है कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती. और ऑन दी अदर हैंड अगर इससे कम जरूरत जो है फ्रीक्वेंसी से, यानी इससे कम इंटरवल के बाद जरूरत पड़ती है और तो उसको हम कहते हैं मीडियम ग्रेन्ड. कोर्स ग्रेन्ड एप्लीकेशंस के अंदर नॉर्मली ये होता है कि बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसको हमने एक लार्जर स्केल पे डिवाइड कर दिया है, जबकि जो मीडियम ग्रेड एप्लीकेशन है उसके अंदर नॉर्मली ये होता है कि थ्रेड्स होते हैं और थ्रेड मल्टी थ्रेड जो सिंपल एप्लीकेशंस हैं नॉर्मल हमारी वो मीडियम ग्रेड कहलाती हैं
کیونکہ نارملی تھریڈ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سنپیٹس آف کوڈ ہوتے ہیں, یا اسمال 2000 سے کم انسٹرکشنز بھی ہو سکتی ہیں. آلدو کہ کورس گرینڈ میں بھی ہم تھریڈز میں ڈیوائڈ کریں گے, لیکن وہ تھریڈز ہوں گے لانگ رننگ تھریڈز. نارمل جو ہمارے تھریڈز کا یوزیج ہے, جو عام بہت ساری اپلیکیشنز ہیں ہماری, ان میں عام طور پہ تھریڈز آئیو کے لیے جلدی ویٹ کرتے ہیں, ان 2000 انسٹرکشنز تک بہت زیادہ وہ نہیں ہوتے. تو ایسی اپلیکیشن جس کے اندر آئی او اور سی پی یو کی اوور لیپنگ بار بار ہو رہی ہو اور ہم نے اس کو تھریڈز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہو, جو کہ نارمل ہمارا ملٹی تھریڈڈ اپلیکیشن کا ایک آرکیٹیکچر ہوتا ہے یا ڈیزائن ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں میڈیم گرینڈ پیراللزم ہے اس کے اندر. ان میڈیم گرینڈ پیراللزم اپلیکیشنز میں عام طور پہ تھریڈز آپس میں انٹریکٹ بہت فریکوینٹلی کرتے ہیں, اور ان کو شیئرڈ ڈیٹا اسٹرکچرز کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. پروڈیوسر کنزیومر چینز کہیں بن رہی ہوتی ہیں, کہیں پہ جو بھی ہم نے تھریڈ کے یوزیج پیراڈائمس پہلے دیکھے ہیں, عام طور پہ وہ سارے اس کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں, یا ان میں سے کئی انوالوڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد آتی ہیں فائن گرینڈ اپلیکیشنز, جن کے ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کے اندر ڈیٹا اور کوڈ کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا ہے بٹوین پروسیسر سچ دیٹ ویری فائن گرینولرٹی پہ, یعنی 2-4 انسٹرکشنز یا ایک انسٹرکشن جو ہے وہ ڈفرنٹ پروسیسرز پہ ایک ہی ٹائم پہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے, یا ملٹیپل انسٹرکشن, یعنی ایک انسٹرکشن ایک پروسیسر پہ گئی ہوئی ہے, دوسری انسٹرکشن دوسرے پروسیسر پہ گئی ہوئی ہے, تیسری انسٹرکشن تیسرے پروسیسر پہ گئی ہوئی ہے. ہر انسٹرکشن یا تو سیم ڈیٹا پہ آپریٹ کر رہی ہے, یا ہر انسٹرکشن ڈفرنٹ ڈیٹا پہ آپریٹ کر رہی ہے, جس کیس میں ڈیٹا پورا فریگمنٹ ہوا ہوا ہے انٹو ڈفرنٹ اسمالر پیسز, اور وہ ہر پروسیسر کے لیے ڈیڈیکیٹڈ چل رہے ہیں. یہ بہت فائن گرینڈ پیراللزم ہے. یہ ایک ان کو کہتے ہیں ہم ہائیلی پیرالل اپلیکیشنز. یہ ہمارا موضوع اس لیکچر میں نہیں ہے یا اس کورس میں نہیں ہے. ہم اس وقت جو میڈیم گرینڈ اور کورس گرینڈ اپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں, انہی کی اسکیجولنگ کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں. تو آئیے ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. کورس گرینڈ اور میڈیم گرینڈ اپلیکیشنز کی جو اسکیجولنگ ہے وہ 2 سطحوں پر ہوتی ہے, 2 لیولز پہ ہوتی ہے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہم نے, کیونکہ دونوں میں تھریڈز انوالوڈ ہیں یا دونوں میں جنرل پروسیسز انوالوڈ ہیں, اگر آپ نے کسی پروسیس کو یا تھریڈ کو کوئی پروسیسر کو اسائن کرنا ہے, یعنی لیٹس سے آپ کے پاس ایک پول آف پروسیسرز ہے, ہم ایک پروسیسر کے پول کو ہم ریسورس کا پول کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ریسورس ہے, اس کا ایک پول ہے, اس میں لیٹس سے 10 ریسورسز ہیں. ریسورسز مینس پروسیسرز. ان 10 ریسورسز کے درمیان ہم نے اپنے تھریڈز کو ڈیوائڈ کرنا ہے یا اپنے پروسیسز کو ڈیوائڈ کرنا ہے. تو اس ڈویژن کو یا اسائنمنٹ آف اے پروسیس اور اے تھریڈ ٹو اے پروسیسر, اس کو ہم کہتے ہیں اسائنمنٹ پرابلم. اور اس کے بعد ونس دی پروسیس اور تھریڈ ہیز بین اسائنڈ ٹو اے پروسیسر, تو اگر ایک پروسیسر کے پاس ملٹیپل تھریڈ یا ملٹیپل پروسیسز اسائن ہو گئے ہیں کسی بھی بڑی اپلیکیشن کے, تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کے درمیان کیسے آرڈرنگ کرنی ہے, یعنی ود ان دیٹ پروسیسر, اس کو ہم کہتے ہیں اسکیجولنگ پرابلم. تو اسکیجولنگ جنرلی جو ہے وہ 2 چیزوں میں ہوتی ہے, ایک اسائنمنٹ ٹو پروسیسرز میں اور ایک اسکیجولنگ ود ان دیٹ پروسیسر کے اندر, یعنی ایکچوئل ڈسپیچنگ آف پروسیسر تھریڈ ٹو دا پروسیسر, وہ کس آرڈر میں ہوگی, کس وقت ہوگی. اور ابھی تک جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اسکیجولنگ کے ضمن میں, وہ بیسیکلی یہ سیکنڈ ٹائپ کی اسکیجولنگ کی ہے. جو اسائنمنٹ ٹو دا پروسیسرز ہے وہ ہم نے, ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی پروسیسر تھا پہلے, تو اس لیے کوئی اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا, سب لوگ ایک ہی کو اسائن ہو جایا کرتے تھے. تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اسائنمنٹ کس طرح کی جاتی ہے اور ود ان دا پروسیسر اسکیجولنگ کیسے کی جاتی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسائنمنٹ کو. اسائنمنٹ پرابلم کے اندر آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک پروسیسر کے پول کو ایز اے ریسورس پول کنسیڈر کریں اور اس کے اندر ہر کوئی ایک دوسرے کا پیئر ہو, یعنی کسی کی بھی کوئی خاص اہمیت نہ ہو یا ایسی حیثیت نہ ہو پروسیسرز میں سے کہ ہم اس کو کوئی پرائیورٹی دے سکیں کسی کے اوپر, کسی اور پروسیسر کے اوپر. سارے پروسیسرز برابر ہیں. کیونکہ سارے پروسیسرز برابر ہیں اس لیے ہم ایک ان کے درمیان جو ایک گلوبل کیو ہے تھریڈز کی یا پروسیسر کی, جس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس پروسیسر کو اسائن کر دیں, وہ ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں جب بھی اسکیجولنگ ڈیسیژن ہوگا. جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ تمام پروسیسرز پہ چل سکتا ہے,
اور اس کا ہر پروسیسر پہ آپریٹنگ سسٹم کا اسکیجولر، اس کا جو بھی سسٹم کال، جو بھی پارٹس ہیں وہ ہر پروسیسر پہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں کسی، اور ایک گلوبل کیو آف تھریڈز ہے یا پروسیسز ہے جس کے اندر وہ پروسیسز یا تھریڈز چلے جاتے ہیں جنہوں نے اسکیجول ہونا ہوتا ہے. جب بھی وہ کیو کے اندر کچھ ہوتا ہے اور کسی بھی پروسیسر کے اوپر ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے اسکیجولر انووک ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم کا، تو وہ گلوبل کیو میں سے جا کے ایک تھریڈ یا ایک پروسیس کو سلیکٹ کر لیتا ہے اور وہ اس کے بعد اپنے اوپر اس کو اسائن کر لیتا ہے. اب اس پیئر آرکیٹیکچر کا ایک ڈس ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اس کا ڈیزائن کمپلیکس ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دو پروسیسر جو ہیں یا دو اسکیجولر جو ڈفرینٹ پروسیسرز پہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، دو انسٹنسز آف اسکیجولر ادر، وہ کسی ایک ہی پروسیس کو سلیکٹ نہ کر لیں نیکسٹ. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر جو گلوبل کیو ہے جس کے اندر وہ تھریڈز یا پروسیسز جا رہے ہیں اس کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا پڑے گا اور پھر اس کو لاک کرنا پڑے گا، اور شیئرڈ میموری کے سارے جو پریمیٹیوز ہیں اس میں کہ میموری شیئرنگ میں لاکنگ کس طرح ہوگی اور وہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اگر جب جتنے زیادہ پروسیسرز بڑھتے جاتے ہیں تو پرفارمنس باٹل نیک بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو گلوبل کیو کے اوپر سنکرونائزیشن ہو رہی ہے وہ ایک باٹل نیک بن سکتی ہے. اور پھر اس کے اندر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو پرائرٹیز دینی ہو، لیٹس سے کہ ایک گلوبل کیو تو ایک ہی کیو ہے، لیٹس سے کہ اگر ڈفرینٹ پرائرٹیز یا ملٹی لیول فیڈ بیک کیو امپلیمنٹ کرنی ہے تو اس میں ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ گلوبل کیو کام نہیں آتی، کیونکہ اس لیے ملٹیپل کیوز وہی جس طرح سے پر پرائرٹی ایک کیو ہم امپلیمنٹ کر لیتے ہیں اور ہر کیو میں سے جو ہے ہم پروسیسز یا تھریڈس کو نکالتے رہتے ہیں. اور جو اسکیجولر کی جو لاجک ہے ساری وہ کیونکہ ایک ہی چل رہی تھی سارے پروسیسرز پہ، تو اس لیے جو ہے جس الگوریدم سے بھی وہ نکالے گا وہ سیم ہی الگوریدم ہوگا اکراس آل پروسیسرز. تو اس طرح سے ہم پرائرٹی کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ ایک اور آرکیٹیکچر اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اگر ہم ایک پروسیسر کو ماسٹر بنا دیں اور اس کو باقی پروسیسرز کو اس کا سلیو بنا دیں، اور ماسٹر پروسیسر کے اوپر آپریٹنگ سسٹمز اور اس کا اسکیجولر جو ہے نا وہ صرف ایگزیکیوٹ کرے، یا اگر آپریٹنگ سسٹم کے اور پارٹس ایگزیکیوٹ دوسرے پروسیسرز پہ کر سکتے ہیں لیکن صرف اسکیجولر جو ہے وہ صرف ایک ہی ماسٹر پروسیسر پہ ایگزیکیوٹ کرے. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ جو بھی اور پروسیسرز ہوں گے جب وہ فارغ ہوں گے، جب ان کو لیٹ سے کہ ایک تھریڈ یا پروسیس ختم ہوگا یا اس کا ٹائم سلائس ختم ہوگا یا اس کا جو بھی اسکیجولنگ پوائنٹ آئے گا جب انہوں نے اسکیجولنگ ڈیسیژن لینا ہوگا، تو وہ ماسٹر پروسیسر کو ایک ریکویسٹ بھیجیں گے یوزنگ سم انٹر پروسیسر کمیونیکیشن میکینزم لائک شیئرڈ میموری اور لائک سم بفر جس کے اندر سنکرونائزیشن اگین ہوگی، یا پھر کوئی میسج کیو ہوگی جس کے اندر وہ اپنے میسجز کو پش کر دیں گے اور وہ ایز اے کیو کام کرے گی، اور ماسٹر پروسیسر اس کیو میں سے جو ہے وہ ریکویسٹ کو نکال کے اور اسکیجول کرے گا. بیسیکلی اسکیجول اس طرح سے کرے گا کہ وہ اسکیجولنگ ڈیسیژن لے گا اور جو بھی نیکسٹ پروسیس نے اسکیجول ہونا ہے اس کا ڈیسیژن وہ واپس بھیج دے گا اندر میسج ٹو دی سلیو پروسیسر. یہ ماسٹر سلیو آرکیٹیکچر جو ہے یہ بھی کافی یوز ہو سکتا ہے، یہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ماسٹر پروسیسر کو زیادہ پاورفل بنا دیں، سلیوز جو ہیں وہ اس کے کم ڈیڈیکیٹڈ صرف کمپیوٹیشن کے لیے ہوں، ماسٹر پروسیسر جو ہے وہ زیادہ پورا کنٹرول کر رہا ہو سسٹم کو اور وہ زیادہ اس کے اندر پاور ہو، سائیکلز ہوں یا کلاک اس کی زیادہ ہائی ہو، فاسٹ ہو. لیکن اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر ماسٹر پروسیسر فیل ہو جائے کسی وجہ سے تو ہمارے پاس بیسیکلی پورا سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. دوسرا ایشو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ماسٹر پروسیسر اٹ سیلف جو ہے وہ ایک پرفارمنس باٹل نیک بھی بن جاتا ہے، کیونکہ تمام پروسیسرز اسی کو ریکویسٹ بھیج رہے ہیں. اگر جتنے زیادہ پروسیسرز بڑھتے جائیں گے تو ماسٹر پروسیسر جو ہے اس کے اوپر لوڈ بڑھتا جائے گا، اس کی میسج کیو فل ہوتی جائے گی. اگر وہ کیپ اپ نہیں کر پائے گا کسی بھی وجہ سے تو سارا سسٹم جو ہے وہ اس کی پرفارمنس کی جو باٹل نیک ہے یا جو اس کی بالکل جو کور ہے وہ وہی ماسٹر پروسیسر پہ آگے ٹوٹ رہی ہوگی. تو اس لیے دو اس میں ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، یعنی ایک تو سنگل پوائنٹ آف فیلئر ہے،
یعنی سنگل پوائنٹ آف فیلئر مینس کہ ماسٹر پروسیسر از دی ون مین پوائنٹ آف فیلئر ان دا ہول سسٹم. اس کے علاوہ پرفارمنس باٹل نیک ہے ماسٹر پروسیسر اٹ سیلف. تو اب تک جو ہم نے ڈسکشن کی ہے وہ اسٹوڈینٹس یہ ہے کہ جو پروسیسز ہیں کسی بھی ایپلیکیشن کے یا ایک ایک پیرلل ایپلیکیشن کے, ان کو ہم جو ہے کس طرح سے ڈفرینٹ پروسیسرز کو اسائن کر سکتے ہیں. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک پیئر آرکیٹیکچر ہے, ایک ماسٹر سلیو آرکیٹیکچر ہے, اور ایک گلوبل کیو ہو سکتی ہے پروسیسز کی. اور اس گلوبل کیو کے اندر اگر ہم نے پرائرٹیز بھی دینی ہو تو ہم ملٹی لیول ڈفرینٹ کیوز رکھ سکتے ہیں, ہر پرائرٹی لیول پہ ایک کیو. لیکن اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پروسیسز اور تھریڈز کو میں نے انٹرچینجبلی یوز کیا. یہ صرف میں نے اس لیے کیا تھا کہ جو پریویسلی جو ڈسکشن چلتی آ رہی ہے جس میں گلوبل کیو تھی, ملٹی لیول فیڈ بیک کیو تھی, راؤنڈ رابن, جو بھی اسٹریٹجیز ہم نے پڑھی ہیں ان کے اندر کیونکہ ہم نے ڈیفرینشیٹ نہیں کیا تھا پروسیسز اور تھریڈز کو, تو ٹو کیپ دا ڈسکشن سمپل I wanted to actually use the same terminology. لیکن اب ہم ملٹی پروسیسرز کے ڈومین میں جب ہم جا رہے ہیں تو ہمیں جو تھریڈز کے لیے کہ جو پروسیسز تھریڈز میں ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں میڈیم گرینڈ اور کورس گرینڈ پیراللزم والی اپلیکیشنز کے اندر, ان کے تھریڈز کو اسکیجول کرنے کے لیے کچھ اسپیشل اسٹریٹجیز بھی ریکوائرڈ ہیں جو ہمیں ایکسٹرا پرفارمنس گین دے سکتی ہیں کہ اگر ہم پروسیس کو اسکیجول کرنے والی اسٹریٹجیز سے ان کو ڈفرینشیٹ کر دیں, یعنی تھریڈز کے لیے ایڈیشنلی کچھ اسپیشل اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ڈیزائن کریں. تو ان تھریڈز والی اسٹریٹجیز کو آئیے ہم اب نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں. تو تھریڈز کی جو اسکیجولنگ ہے وہ ان میں اسپیشل اسٹریٹجیز کے جو طریقے ہیں وہ بہت سارے ہیں اور وہ ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں. اس میں آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ تھریڈز کی جو ہمارا مقصد کیا ہے کہ بیکاز دی اپلیکیشن از ملٹی تھریڈڈ وی شوڈ بی ایبل ٹو گین سم ایڈیشنل ہائی پرفارمنس آن اے ملٹی پروسیسر مشین یا آن ملٹی پروسیسر سسٹمس, چاہے وہ لوزلی کپلڈ ہوں یا ٹائٹلی کپلڈ ہوں. اور اسی چیز کو اب ہم آگے ڈسکس کر رہے ہیں. تو آئیے اپنے تھریڈ اسکیجولنگ ود ان دی ملٹی پروسیسر سسٹمس کا ہم آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلی اسٹریٹجی جو تھریڈ اسکیجولنگ میں یوز ہوتی ہے ملٹی پروسیسر سسٹمس میں, اس کو ہم کہتے ہیں لوڈ شیئرنگ. لوڈ شیئرنگ میں فلاسفی یہ ہے کہ پروسیسز یا تھریڈز آر ناٹ اسائنڈ ٹو اے پرٹیکولر پروسیسر. یہ بالکل اسی طرح کی اسٹریٹجی جس طرح کی ہم پروسیسز کی زمین میں یا جنرل آئی وڈ سے جنرل ڈسکشن میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ گلوبل کیو ہے یا ملٹی لیول فیڈ بیک کیو ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو اسکیجول کر رہے ہیں. اس میں ہاں ایک کچھ ٹوسٹ ہیں یا کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں جو ہم ابھی آگے پڑھتے ہیں. اس کو آپ سمپلی یہ دیکھ لیں کہ ہم نے اس کا فلاسفی یہ ہے کہ ہم نے تھریڈز کا لوڈ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اکراس سیورل پروسیسرز, اکراس اے پول آف پروسیسرز, اور بیسیکلی اسی لیے اس کو لوڈ شیئرنگ کہتے ہیں. دوسری اسٹریٹجی اس کے مقابلے میں یا اسی سے کے اگینسٹ یہ ہوتی ہے کہ گینگ اسکیجولنگ. گینگ اسکیجولنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سیٹ آف تھریڈز ہیں جو کسی طریقے سے آپس میں ریلیٹڈ ہیں. کس طرح ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی پروسیس کو بلانگ کرتے ہیں, یہ ریلیشن بھی ہو سکتی ہے, ایک پوری جنرل پرپز ریلیشن ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک پروسیس کو تو بلانگ کرنے کے اندر بھی فردر آپ نے گروپنگ کی ہوئی ہے کہ کچھ تھریڈز پرٹیکولر ٹائپ کے یا پرٹیکولر ٹائپ کی کمپیوٹیشن جو کر رہے ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں آپس میں. جس طرح بھی وہ ریلیٹڈ ہیں, ان ریلیٹڈ تھریڈز کو ہم ہمیشہ انہی پروسیسرز کو اسائن کریں جن پہ وہ ہمیشہ اسائن ہوتے ہیں. یعنی ہم ہر ایک تھریڈ کو بائنڈ کر دیں ایک پروسیسر کے ساتھ. اب یہ جو بائنڈنگ ہے اگر یہ ایک سرٹن گروپ آف تھریڈز کے لیے ہو ڈیڈیکیٹڈ, یعنی اس گروپ کو ہم نے خاص طور سے بائنڈ کیا تو اس بائنڈنگ کو ہم کہیں گے کہ یہ گینگ اسکیجولنگ ہو رہی ہے. لیکن ایک بائنڈنگ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے گلوبلی بس کچھ تھریڈز کو کسی الگوریتھم کو یوز کرتے ہوئے کسی پروسیسر کے ساتھ بائنڈ کر دیا, جس میں یعنی کوئی آپ نے ریلیٹڈ تھریڈز کا کوئی کانسیپٹ نہیں رکھا بلکہ جنرلی بائنڈ کر دیا. یعنی آپ نے کوئی اور الگوریتھم یوز کیا کہ اب یہ جو نیا تھریڈ آیا ہے میرے پاس, اس کو میں کس پروسیسر کو ہمیشہ اسکیجول کروں یا اسائن کروں. وہ آپ نے ایک دفعہ اسائنمنٹ کر دی, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ پروسیسر اسائنمنٹ.
یعنی گینگ اسکیجولنگ میں اور ڈیڈیکیٹڈ پروسیس اسائنمنٹ میں یہ فرق ہے کہ گینگ اسکیجولنگ میں ایک سیٹ آف ریلیٹڈ تھریڈز جو ہیں وہ بائنڈ ہوتا ہے پروسیسرز کے سیٹ کے ساتھ, اور جبکہ جو ڈیڈیکیٹڈ پروسیسر اسائنمنٹ ہے ٹو جنرل پرپز, اس کے اندر تھریڈ جو ہے وہ کسی بھی پروسیسر کو اسائن ہو سکتا ہے, لیکن وہ ہمیشہ اسائنڈ ہی رہے گا پرماننٹلی. لیکن اس کے لیے جو الگوریتم یوز ہوگا اس میں اس کے کسی ریلیٹڈ تھریڈز کے سیٹ کا خیال نہیں کیا جائے گا, بلکہ وہ کچھ اور الگوریتمس اس کے تحت یوز کیے جائیں گے اسائنمنٹ کے لیے. اور اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ ٹائپ ہے ڈائنامک اسکیجولنگ. ڈائنامک اسکیجولنگ میں کیا ہے کہ نمبر آف تھریڈس کین بی آلٹرڈ ڈیورنگ دی کورس آف ایگزیکیوشن. یعنی ایک آپ کی اپلیکیشن چل رہی ہے, اس کے اندر کچھ نمبر آف تھریڈز ہیں, اس وقت آپ نے جو ہے وہ ایز پر نیڈ بیسس پہ جس طرح سے اپلیکیشن کو ضرورت پڑتی ہے اس حساب سے نئے تھریڈز کریٹ کر کے ان کو ڈفرینٹ پروسیسرز کو اسائن کرتے گئے. یعنی جس طرح لوڈ بڑھتا گیا اپلیکیشن پہ تھریڈز بھی بڑھتے گئے اور وہ ڈفرینٹ پروسیسرز کے اوپر اسکیجول ہوتے گئے. جس طرح لوڈ کم ہوا تھریڈز بھی ختم ہوتے گئے اور وہ لوڈ ڈفرینٹ پروسیسرز بھی فارغ ہوتے گئے. تو یعنی یوٹیلائزیشن کو میکسیمائز آپ کرنا چاہ رہے ہیں ان اے سینس کہ جیسے جیسے ضرورت پڑے, ہر وقت آپ تھریڈز کریٹ نہیں رکھتے. تو اس کو کہتے ہیں ڈائنامک اسکیجولنگ. تو اب ہم ان کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ لوڈ شیئرنگ کیا ہوتی ہے, اس کے اندر فردر کس طرح سے اسٹریٹجیز ہوتی ہیں تھریڈس کی اسائنمنٹ کی اور تھریڈس کی اسکیجولنگ کی, اور جو گینگ اسکیجولنگ میں کیا ہوتا ہے اور پھر ڈائنامک اسکیجولنگ میں کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم لوڈ شیئرنگ کا جو ہے وہ الگوریتم کو ڈسکس کرتے ہیں. لوڈ شیئرنگ کے جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم نے لوڈ کو اکراس پروسیسر شیئر کرنا ہے اور تھریڈس کو ڈائنامکلی اسائن کرنا ہے. اور ایونلی ہمارا مقصد کیا ہے کہ لوڈ جو ہے وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اکراس پروسیسرز. جس طرح سے لوڈ بڑھتا جائے ہم ایونلی ڈسٹریبیوٹ اسے کرتے جائیں. اس میں ظاہر ہے کہ یوٹیلائزیشن کو میکسیمائز کرنا ہمارا مقصد ہے. سینٹرلائز اسکیجولر اس میں ریکوائرڈ نہیں ہے کہ ایک ماسٹر پہ چل رہا ہو یا کچھ ہو. ہر پروسیسر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا اسکیجولر ڈیسیجن لے سکتا ہے اور اس کے بعد وہ لوڈ میں سے اپنا پارٹ اٹھا سکتا ہے. جب بھی پروسیسر کوئی اویلیبل ہوگا اسکیجولنگ روٹین اس پہ رن کرے گا اور وہ سلیکٹ کر لے گا نیکسٹ تھریڈ ٹو رن فرام سم کیو, یا تو پرائرٹی کیو میں سے یا پھر گلوبل کیو میں سے اگر پرائرٹیز نہیں ہے تو. اس کے علاوہ گلوبل کیو کین بی ایکسسڈ یوزنگ اینی آف دا اسکیجولنگ اسٹریمس جو ہم نے ڈسکس کی ہیں. یعنی کوئی بھی ایسی اسکیجولنگ اسکیم جو فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے, راؤنڈ رابن ہے اور شارٹیسٹ ٹائم ٹو کمپلیشن فرسٹ ہے, یا اور اس طرح کی اسکیمز ہو سکتی ہیں. ملٹی لیول فیڈ بیک کیو ہے, اس میں ڈفرینٹ جو ہم نے اس کے ایسپیکٹس کیے تھے, یا لاٹری اسکیجولنگ ہے. وہ تمام اسکیجولنگ الگوریتم کے اندر جو ہر پروسیسر کے اوپر رن کر رہا ہے وہ ہو سکتی ہیں. اب ہم ان کے جو نارملی یوز ہوتی ہیں اسکیمز ان کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ان کے کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور وہ کیوں یوز ہوتی ہیں. سب سے پہلی جو اسکیم ہے اس میں لوڈ شیئرنگ میں وہ ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو ود ان اے پروسیس. یعنی آل تھریڈز آف اے پروسیس آر پلیسڈ آن دی گلوبل کیو ان FIFO order. The scheduler on any processor may pick up any thread belonging to any process. It is a non-preemptive strategy. یعنی ہم نے کیا کیا کہ ایک جو پروسیسر ایک پروسیس تھا اس کے اندر لیٹ سے 5 تھریڈز تھے, ہم نے ان 5 کو FIFO order میں ایک گلوبل کیو میں ڈال دیا. اس کے اندر پہلے سے کسی اور پروسیس کے بھی 4 تھریڈز پڑے ہوئے تھے تو ہمارے اس کے پیچھے جا کے لگ گئے. اب جو کسی بھی پروسیسر کا کوئی اسکیجولر فارغ ہوگا وہ اس گلوبل کیو میں سے کوئی بھی نیکسٹ پروسیس کو نیکسٹ تھریڈ کو پک کر لے گا وداؤٹ گیونگ اینی ریگارڈ کہ جی یہ جو تھریڈ ہے یہ اسی پروسیس کا ہے جس کو میں ابھی کر کے فارغ ہوا ہوں, جس کے تھریڈ کو میں ابھی چلا کے فارغ ہوا ہوں, یا یہ نئے کسی اور پروسیس کا ہے. یعنی اس میں پروسیس ایفینٹی وہ بالکل نہیں دیکھتا. یعنی صرف تھریڈ کو دیکھتا ہے کہ بس یہ تھریڈ ہے, یہ اسکیجولیبل یونٹ ہے, اس کو میں سلیکٹ کر لوں اور رن کروں. سب سے زیادہ یہی یوز ہوتی ہے. اور جتنے بھی آپ کو ملٹی پروسیسر, سیمیٹرک ملٹی پروسیسر سسٹمز جو ٹائٹلی کپلڈ سسٹمز ہیں, شیئرڈ میموری ملٹی پروسیسر جن کو ہم کہتے ہیں, وہ آپ کو ملیں گے. اس کی جتنے بھی ویریشنز ملیں گی
آرکیٹیکچرز میں، ہارڈ ویئر میں، ان میں اکثر میں آپریٹنگ سسٹمز جو نارملی چل رہے ہوتے ہیں وہ یہی اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں یا اسی کا کچھ ملتی جلتی یوز کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس اسٹریٹجی میں جو ہے وہ ایشو یہی ہے کہ اگر آپ کا ایک جو تھریڈ ہے وہ ایک دفعہ ابھی اسکیجول ہو کے فارغ ہوا ہے اور اس تھریڈ نے ایک ڈیٹا اسٹرکچر کو ایکسس کیا ہے، جو ڈیٹا اسٹرکچر اس پروسیسر کی اپنی جو لوکل کیش ہے اس کے اندر آ چکا ہے. اب آپ کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اگر آپ دوسرا تھریڈ بھی اسی پروسیس کا سلیکٹ کر لیں تو، اور وہ بھی اسی ڈیٹا اسٹرکچر کو ایکسس کرے یا اسی، کیونکہ تھریڈ جو ہے عام طور پہ شیئر کرتے ہیں ڈیٹا کو، اور تو وہ تھریڈ بھی اسی کو ایکسس کرے تو اس کو اپنی وہ کیش میں مل جائے گا. ظاہر ہے کہ اسی پروسیسر کے اندر دوسرا جو تھریڈ آیا ہے وہ بھی اسی پروسیس کو بلانگ کرتا ہے، تو اس کو سارا ڈیٹا اپنی کیش میں مل جائے گا، بنسبت اس کے کہ کوئی اور پروسیس کا تھریڈ جو ہے وہ اب نیکسٹ شیڈول ہو. چونکہ وہ فیفو آرڈر میں جس مرضی آرڈر میں آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر کیش ساری کی ساری فلش ہوگی، کیونکہ دوسرے پروسیس کا تھریڈ جو ہے وہ اپنا ڈیٹا کیش کے اندر لائے گا، یعنی اپنا میموری کو ایکسس کرے گا اپنے طور پہ اپنے ڈفرینٹ ایڈریس اسپیس کے اندر، اور وہ پھر کیش کے اندر جو ہے وہ فائنلی آئے گی اور پھر وہ ایکسس ہوگی. تو ظاہر ہے کہ اس میں جو کیشنگ کے ایڈوانٹیجز ہیں وہ آپ کے آن دی ایوریج جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں، وہ یعنی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو حاصل ہو. جس طرح پروسیسز بڑھتے جائیں گے ان ملٹی تھریڈڈ ہوں گے وہ تو ڈفرینٹ، کیونکہ آپ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے کہ جو ہے وہ یہ میں یہ دیکھوں کہ جی ایک ہی پروسیس کے شیڈول کروں تو لہٰذا یہ خراب ہوتے جائیں گے. اس کے بدلے میں بجائے ایک اور اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ آپ اسمالسٹ نمبر آف تھریڈس جس کے پروسیس کے ہیں اس کو پرائرٹی دیں. یعنی آپ نے ایک پرائرٹی کیوز بنائی ہوئی اور آپ ڈفرینٹ پرائرٹی لیولز کے اوپر جو ہے وہ تھریڈس کو اسکیڈول کر رہے ہیں. تو جب بھی کوئی پروسیسر کا اسکیڈولر فارغ ہوتا ہے تو وہ ایک ہائی پرائرٹی کیو میں سے جو ہے وہ تھریڈس کو نکالتا ہے. اب پرائرٹی کیو کے اندر جو تھریڈز آپ انسرٹ کر رہے ہیں وہ کس بیسس پہ کر رہے ہیں کہ جس پروسیس کے کم تھریڈز ہیں اس کو ہائی پرائرٹی پہ رکھو. یہ ایک ہیورسٹک ہے. اگین ظاہر ہے کہ اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ جس پروسیس کے تھریڈز کم ہوں گے وہ آپ کے لیے کم لوڈ جنریٹ کرے گا، اور اس کو جو ہے وہ آپ اس کے بجائے جو بہت زیادہ ملٹی تھریڈڈ اپلیکیشن ہے اس کو آپ کم پرائرٹی دے رہے ہیں تاکہ وہ آپ کے جو اسمال لوڈ جو آفر کر رہا ہے آپ کو پروسیس اس کو ڈسٹرب نہ کرے، یا اسمال لوڈ والا جو ہے وہ جلدی سسٹم میں سے نکل جائے. جس حساب سے وہی بالکل اس طرح کی اسٹریٹجی ہے جس طرح کی ہم نے دیکھی تھی کہ جو آئی او باؤنڈ پروسیسز ہیں یا تھریڈز ہیں ان کو ہم ہائی پرائرٹی پہ اسکیڈول کرتے تھے ملٹی لیول فیڈ بیک کیو کے اندر، بالکل اس چیز سے ریلیٹڈ اس طرح کی. اس کے بعد اسی کا ایک پریمپٹیو ورژن بھی ہے. پریمپٹیو ورژن کیا ہے کہ آپ اسمالسٹ نمبر آف تھریڈس ہی کو پرائرٹی دیں لیکن پریمپشن کے ساتھ. یعنی بیسیکلی اف اے نیو پروسیس ارائیوز with a smaller number of threads than the current being run, then all the threads, the current jobs are preempted. یعنی جو بھی فار ایگزامپل لیٹس سے کہ ہم یہ لے لیتے ہیں کہ 4 پروسیسرز ہیں اور ان کے اوپر 4 تھریڈز ایک ہی پروسیس کے رن کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ہمارے پاس تھریڈز کا پول تھا اس کے اندر اس پروسیس کے جو 4 تھریڈز تھے یہ اسمالسٹ تھے، یعنی باقی تمام پروسیسز کے تھریڈز جو ہیں 4 سے زیادہ تھے. ابھی آپ یہ 4 تھریڈ رن کر رہے ہیں، ایک نیا پروسیس آ گیا اس کے 3 تھریڈز ہیں تو فوراً یہاں پریمپٹ کر دیں گے، یعنی ان 4 میں سے پروسیسز، ان 4 تھریڈز میں سے 3 سے آپ سی پی یو لے لیں گے واپس، فوراً پریمپٹ کریں گے. نیا اسکیڈولنگ ڈسکشن ہوگا ہر ان 3 سی پی یوز کے اوپر، اور جو نیا پروسیس ابھی انٹر ہوا ہے جس میں صرف 3 تھریڈز ہیں وہ اسکیڈول ہو جائیں گے. اس پروسیس کا جو چوتھا تھریڈ ہے وہ اپنی جگہ چلتا رہے گا، کیونکہ 3 بہرحال جو ہے وہ ہمیں چاہیے پروسیسرز فار دا نیو پروسیس. چوتھا والا اپنی جگہ چلتا رہے گا، جب بھی وہ سی پی یو چھوڑے گا تو کوئی اور اس کی جگہ آ جائے گا. تو یہ ایک پریمپٹیو اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے. اگین یہ صرف ہیورسٹک ہے، یعنی اس میں ہم آئیڈیا یہ کر رہے ہیں کہ جی جو بھی نیا پروسیس جو کم تھریڈز آفر کر رہا ہے وہ ہماری جلدی
جان چھوڑ دے گا اور جلدی ٹرمینیٹ ہو جائے گا. یعنی یہ اس میں ہم بیسیکلی اگین ہم جو ہے وہ اسی طرح کے فلاسفی کے تحت چل رہے ہیں جو کہ ہم نے ملٹی لیول فیڈ بیک کیو میں اپنائی تھی, ود اونلی ٹوسٹ کہ یہ پریمپٹیو ہے. تو یہ تو اس کی ہیں اسکیجولنگ اسٹریٹجیز, جس کے اندر ہم کچھ پروسیس ایفینٹی کا خیال رکھتے ہیں کہ جی اگر ایک تو یہ ہے کہ پروسیس ایفینٹی کا بالکل خیال نہ رکھا جائے, ایک یہ ہے کہ اس طرح سے رکھا جائے کہ اسمالسٹ نمبر آف تھریڈس جس پروسیس کے ہیں اس کو سارا فوراً اسکیجول کر دیا جائے, سارے تھریڈس کو اس کے, اور ایک یہ کہ اس کے ساتھ ہی پریمپشن بھی کی جائے کہ اگر اس سے کم والا آ گیا تو اس کو تمام کو پریمپٹ کر کے اس کو اسکیجول کر دی جائے. تو ان تینوں کے ظاہر ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیج یہ لوڈ شیئرنگ کے انڈر میں یہ ساری اسٹریٹجیز آتی ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز جو لوڈ شیئرنگ کے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو سینٹرل آپ کی جو کیوز ہیں, جو پرائرٹی کیوز ہیں یا جو تھریڈس کی کیو ہے جس کے اندر سے آپ پروسیس کو نکال رہے ہیں یا تھریڈس کو پک کر رہے ہیں, وہ باٹل نیک بن سکتی ہے بیکاز وین مور دین ون پروسیسر از لوکنگ فار ورک. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ جو تھریڈس پریمپٹ ہو گئے ہیں, یعنی فار ایگزامپل ایک تھریڈ جس طرح ہم نے کہا کہ 4 رن کر رہے تھے, 3 والا ایک نیا آ گیا تو آپ نے 3 کو کم از کم پریمپٹ کر دیا. جو تھریڈس پریمپٹ ہو گئے اگر وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ اسی پروسیسر کے اوپر جائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھریڈ پھر ریڈی کیو میں اپنی چلا گیا ہے اور ایک اور پروسیسر فارغ ہو اور وہ اس کو پک کر لے اپنی باری پہ. تو ظاہر ہے کہ جو کیش میں ڈیٹا اس تھریڈ نے چھوڑا تھا پریویسلی, وہ سارا جو ہے وہ پھر دوبارہ سے اس کو نئے پروسیسر کے اندر جو ہے دوبارہ کیش میں لانا پڑے گا اور پھر اس سے اس کا پرفارمنس ایڈوانٹیج ملے گا. تو کیش یوز جو ہے وہ ایفیشینٹ اتنا نہیں رہتا. اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ بلائنڈلی کر رہے ہیں وداؤٹ اینی کنسیڈریشن کہ یہ جو نیکسٹ تھریڈ ٹو سلیکٹ ہے وہ اس پروسیس کو بلانگ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, تو پھر اگین وہ کیش یوز لیس ایفیشینٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ لوڈ شیئرنگ کا ایک میجر ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب بھی آپ کی ایک ایپلیکیشن جس کے تھریڈس جو ہیں وہ آپس میں کو ریلیٹڈ ہیں, وہ تمام کے تمام ایک ہی ٹائم پہ اسکیجول بہت ہی کم ہوتے ہیں. یعنی اگر فرض کریں آپ کے پاس 4 پروسیسرز ہیں اور 4 تھریڈس ہیں کسی ایپلیکیشن کے, تو کیونکہ وہ 4 تھریڈس جو ہیں وہ ایک گلوبل کیو میں یا ہو سکتا ہے ڈفرینٹ کیوز میں ہو, تو ظاہر ہے کہ ایک پروسیسر نے کسی وقت ایک کو پک کیا اور باقی 3 پروسیسرز کے اوپر جو ہے وہ کسی اور ایپلیکیشن کے تھریڈ چل رہے ہیں, اور وہ تھریڈ جب جس اپنے کام کو کر کے اور جب اس کو دوسرے تھریڈ سے کمیونیکیشن کی ضرورت پڑی تو وہ تھریڈ ابھی اسکیجول ہی نہیں ہوئے. تو یہ ایک میجر ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کبھی بھی یہ گارنٹی نہیں کر سکتے یا موسٹ آف دا ٹائم آپ کے ایپلیکیشنز کے تمام تھریڈس ڈفرینٹ پروسیسرز پہ ایک ہی ٹائم پہ نہیں چل رہے ہوتے. تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے ایک اور الگوریتم نکالا جس کو ہم کہتے ہیں گینگ اسکیجولنگ, جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک گروپ کر لیتے ہیں تھریڈس کو, یا تو ایک ایپلیکیشن کے سارے تھریڈس جیسا میں نے پہلے کہا کہ ایک گروپ بن جائے گا, یا اگر ود ان دی ایپلیکیشن آپ نے ڈفرینٹ بیسس پہ کچھ گروپس بنانے تب بھی ہو سکتے ہیں. تو مطلب اس گروپ کو ہم کہتے ہیں گینگ. اب جب بھی کوئی پروسیسر فارغ ہوتا ہے یا پروسیسرز فارغ ہوتے ہیں, وہ ایک پورے گینگ کو اٹھا کے ڈفرینٹ پروسیسرز کو سائن کر دیتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ. یعنی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو پروسیسرز ہیں ان پہ ایک ہی گینگ کے تھریڈز سائملٹینیسلی ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی پورا گینگ اکٹھا اسکیجول ہوتا ہے اگر وہ ہو سکتا ہے. تو اگر نہیں ہو سکتا تو ہم اس کو وہاں پہ نہیں اسکیجول کرتے, ہم کوئی دوسرا گینگ پک کرتے ہیں. تو گینگ لیول پہ پکنگ ہوتی ہے تھریڈس کی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن ایپلیکیشنز کے اندر ایسا پیراللزم ہے کہ ان کی پرفارمنس ادروائز بہت ڈیگریڈ کر جائے, اگر ان کے سارے تھریڈز ایک ہی ٹائم پہ نہ چل رہے ہوں تو ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کے سارے تھریڈ ایک ٹائم پہ چلتے ہیں. کانٹیکسٹ سوئچنگ کافی منیمائز ہو جاتی ہے ان ایپلیکیشنز کے لیے. وہ جلدی سے اپنا کام پیرلل میں کر کے, اور خاص طور سے ایسی ایپلیکیشنز جو کہ کورس گرینڈ ہیں اور یا ایون میڈیم گرینڈ بھی ہیں,
جن کے تھریڈس کو آپس میں کمیونیکیٹ فریکوینٹلی بھی کرنا پڑ سکتا ہے وہ بھی, اور کورس گرینڈ والی بھی جن میں کم کمیونیکیشن ہوتی ہے, دونوں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. تو اس کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کچھ یہ ایڈوانٹیجز ہیں. ڈیڈیکیٹڈ پروسیسر اسائنمنٹ جس کی ہم نے بات کی تھی, اس میں یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ آپ اپلیکیشن کو, اصل میں آپ کی اصل پرابلم ہے اسائنمنٹ پرابلم, اس میں اسکیجولنگ پرابلم ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. ہم کرتے یہ ہیں کہ ایک ایپلیکیشن کا ڈپینڈنسی گراف بناتے ہیں, یعنی ایپلیکیشن کا جو ہے جس طرح سے کہ اس کا ڈیٹا فلو یا کنٹرول فلو گراف جس کا کمپائلر بناتا ہے اس طرح کا گراف بناتے ہیں. اس سے ہمارے پاس اس ایپلیکیشن کے جو ڈفرینٹ ماڈیولس ہیں, اور فرض کریں ڈفرینٹ ماڈیولس کے اندر آپ نے تھریڈز بنائے ہوئے, تو آپ کو ڈفرینٹ ماڈیولس کے یا ہر ماڈیول کو اگر آپ ایک تھریڈ سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ان تھریڈز کا ڈپینڈنسی گراف بنا کے آپ ڈیڈیکیٹڈلی اسائن کر دیتے ہیں اسی وقت کسی گراف تھیوری کے الگوریدم کے ساتھ, پروسیسرز کے پول کے اوپر ان تھریڈز کو, یوزنگ سم الگوریدم فرام گراف تھیوری. اب اس میں مقصد کیا ہوتا ہے اس الگوریدم کا کہ وہ منیمائز کرنا آپس کی کمیونیکیشن کو ڈیورنگ دی ایگزیکیوشن. یعنی اصل ایشو یہ ہے کہ ہم نے پروسیسر یوٹیلائزیشن میکسیمائز کرنی ہے, اور اس طرح سے کہ پیرلل میں میکسیمم آپریشنز ہو جائیں وداؤٹ ہیونگ ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر ٹو مچ. اور جو زیادہ پیرللزم رکھنے والی اپلیکیشنز ہیں, خاص طور سے جو کورس گرینڈ اپلیکیشنز جن کو ہم نے کہا کہ جن کو 2000 انسٹرکشنز آن دی ایوریج کے بعد ہی آپس میں ضرورت پڑتی ہے کمیونیکیشن کرنے کی, اگر ان کو اس طرح سے ڈپینڈنسی گراف بنا کر ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیں تو یقیناً اس کی ایڈوانٹیج جو ہے وہ پروسیسر میں گین بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سم پروسیسرز میں بی آئیڈل, کیونکہ آپ کے الگوریدم نے جب پروسیسرز کو اسائن کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ پروسیسر زیادہ ہوں اور آپ کا جو گراف تھیوری کا الگوریدم ہے وہ ان میں سے کم پروسیسرز کے اوپر اسائن کر کے ٹرمینیٹ ہو جائے الگوریدم. تو جب ٹرمینیٹ وہ ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ باقی پروسیسرز آئیڈل رہ جائیں گے. تو اس میں جو یوٹیلائزیشن ہے پروسیسرز کی یا سی پی یو یوٹیلائزیشن یہ آپ کی سفر کر سکتی ہے, یعنی ملٹی پروگرامنگ کی جو لیول ہے اس میں وہ آپ کا کم ہو سکتا ہے اس قسم کی اسکیجولنگ میں. لیکن یہ اصل میں پریکٹیکل اس میں پرابلم نہیں ہوتی پریکٹس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کو پرفارمنس گین ہوتی ہے اگر آپ بالکل صحیح اور کسی اچھے الگوریدم کے ساتھ آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں بٹوین پروسیسرز کسی پرابلم کا ڈپینڈنسی گراف یا کنٹرول فلو گراف بنا کے, تو اس سے آپ کی کانٹیکسٹ سوئچنگ تقریباً اوائڈ ہو جاتے ہیں, تقریباً ختم ہو جاتے ہیں. اور جتنا زیادہ اچھا آپ کا الگوریدم ہوگا اتنا زیادہ آپ کو بہتر ڈسٹریبیوٹ کرے گا, اور اس میں جو ایکسٹرا پرفارمنس گین ہوتی ہے وہ سی پی یو یوٹیلائزیشن کو آف سیٹ کر دیتی ہے. تو اس لیے ہائیلی پیرلل ایپلیکیشنز میں یا ایسی ایپلیکیشن جو کورس گرینڈ پیرللزم کو زیادہ اچھا ایگزیبٹ کرتی ہے ہم یہ جو الگوریدم ہے یہ یوز کرتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ہم نے جو ہے الگوریدمس ڈسکس کیے, بیسیکلی 3 الگوریدمس ڈسکس کیے تھریڈ اسکیجولنگ کے, جس کے اندر ہم نے کہا کہ ایک تو ہے لوڈ شیئرنگ, اور اس کے ہم نے کوئی فردر دیکھے کہ اس میں کیا ہم ہیورسٹکس اپلائی کر سکتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا گینگ اسکیجولنگ, اور پھر ہم نے دیکھا ڈیڈیکیٹڈ پروسیسر اسائنمنٹ, اسٹیٹک اسائنمنٹ. تو ان تینوں کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں, اور ان کو ہم نے ایک جنرل اوور ویو لیا اس طرح سے ملٹی پروسیسر اس کا آپریٹنگ ملٹی پروسیسر سسٹمز کا, اور اس کے اندر کس طرح سے ہم اسکیجولنگ کرتے ہیں. اس کا ہمارا مقصد کسی کوئی ایگزاسٹیولی ملٹی پروسیسر سسٹمز کو اور ان کے اندر کیشنگ کے اور ان کے اندر فردر اس طرح کے جو آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرنا اس کورس میں نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک اٹس اے کورس ان اٹ سیلف. لیکن ہم اس کو جسٹ ٹچ اپون کرنا چاہ رہے تھے تاکہ اسکیجولنگ کے ٹاپک کے اندر ہم اس کو ایک طرح سے ایڈریس کر لیں, تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ کون کون سے ایشوز یا کس ٹائپ کے ایشوز جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ درپیش ہوتے ہیں جب ہمارے پاس ایک پول آف پروسیسرز اویلیبل ہو. یہ اگین ایک ایکٹیو ایریا آف ریسرچ ہے, اس کے اندر بہت سارے ریسرچ پیپرز آپ کو مل جائیں گے, اور ایک یہ ظاہر ہے کہ آن گوئنگ ریسرچ ہے کہ آپ بہتر سے بہتر اسکیجولنگ کے ہیورسٹکس کون سے اپلائی کر سکتے ہیں ٹو ملٹی پروسیسر سسٹمز. اب ہم اپنے ایک اور ٹاپک کو, میں اس پورے اسکیجولنگ کے ٹاپک کو کلوز کرنے سے پہلے میں انٹروڈیوس کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا, جس کو ہم کہتے ہیں ریئل ٹائم سسٹمز.
اور ریئل ٹائم سسٹم سی کے ضمن میں ریئل ٹائم اسکیجولنگ جو ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس کو بھی ہم بالکل سمجھ لیں کہ ہائر لیول پہ دیکھیں گے, اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اگین اٹس این ادر کورس ان اٹ سیلف. یعنی ریئل ٹائم سسٹمز کا ایک عام طور پہ ڈیڈیکیٹڈ کورس بھی آفر ہوتا ہے جس کے اندر کافی ڈیٹیل میں ریئل ٹائم کی کے ایشوز, ان کی اسکیجولنگ, ان کی جو ساری آپریٹنگ سسٹم کے ڈیزائن ایشوز اور سو آن اینڈ سو فورتھ وہ ڈسکس ہوتے ہیں. اگین وہ ہمارے اسکوپ سے تو باہر ہے ہمارے کورس کے, بٹ اس کورس کے اندر ہم جسٹ ایک انیشیل انٹروڈکشن ریئل ٹائم سسٹمز کی کہ وہ فیچرز کیا ہیں آپریٹنگ سسٹمز کے جو ریئل ٹائم کھلاتے ہیں, ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو ریئل ٹائم سسٹم میں جو بیسک اس کی ڈیفینیشن یا بیسک اس کا جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹائم ہے وہ ایک ایشو ہے. یعنی بیسیکلی جو کریکٹنیس آف دا ریزلٹ ہے کسی بھی آپریشن کا سسٹم میں یا کسی بھی اپلیکیشن کے اندر جو آپریشنز ہو رہے ہیں ان کی جو کریکٹنیس ہے اٹ ڈپینڈس ناٹ اونلی آن دی لاجک بٹ آلسو آن دی ٹائم. کہ اگر آپ کو 2 سیکنڈ کے بعد ریزلٹ چاہیے تھا کسی بھی آپریشن کا اور آپ نے وہ 2 منٹ کے بعد ریزلٹ نکالا ہے لیکن لاجک آپ کی صحیح تھی اور ریزلٹ کریکٹ نکالا ہے, تو بیسیکلی اٹ ول بی کنسیڈرڈ اے رانگ ریزلٹ. تو میننگ کہ ریزلٹ کا لاجیکلی صحیح ہونا یا میتھمیٹیکلی صحیح ہونا پلس ریزلٹ کا ٹائملی ہونا, یعنی اس ٹائم پہ اویلیبل ہونا جس وقت کہ وہ اویلیبل ہونا چاہیے, یہ دونوں مل کے جو ہے وہ سسٹم کو کی کریکٹنیس کنسٹرینٹ کو سیٹسفائی کرتا ہے. تو ریئل ٹائم سسٹمز کے ضمن میں جب ہم سسٹم کی کلاسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 2 براڈ کیٹیگریز ہیں. ایک ہارڈ ریئل ٹائم سسٹمز ہوتے ہیں, ایک سافٹ ریئل ٹائم سسٹمز ہوتے ہیں. ہارڈ ریئل ٹائم سسٹمز وہ ہوتے ہیں جن کے اندر اگر آپ کے ریزلٹس اس ٹائم پہ اویلیبل نہ ہوں اور ریزلٹ کا کسی ایک پرٹیکولر ٹائم پہ اویلیبل ہونے کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ڈیڈ لائن ہے. یعنی اگر یہ ریزلٹ اس ڈیڈ لائن کے بعد اویلیبل ہوا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی یا یہ صحیح کریکٹ نہیں ہوگا. تو ڈیڈ لائنز کو میٹ کرنا اصل میں سسٹم کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, سسٹم کی ایک جو ہے وہ ڈیزائن کنسٹرینٹ ہوتا ہے. تو اگر ہارڈ ریئل ٹائم سسٹمز ہوتے ہیں جن میں اگر ڈیڈ لائنز مس ہو جائیں تو ریزلٹس جو ہوں گے وہ کیٹاسٹرافک ہوں گے, یعنی بہت میجر جو ہے وہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا بالکل. یعنی یہ افورڈ ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی ایک ڈیڈ لائن بھی مس کر جائیں. اس کی بہت ساری اگزامپلز ہیں اس طرح کے سسٹمز کی. فار ایگزامپل ایئر ٹریفک جو کنٹرول ہوتا ہے گراؤنڈ سے, جس میں پلینز جو ہیں وہ ٹیک آف اور لینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور گراؤنڈ جو کنٹرول ہوتا ہے وہ ان کو آٹومیٹیکلی لینڈ یا ٹیک آف کرا رہا ہوتا ہے. اب ہزاروں یا سینکڑوں کی تعداد میں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ پلینز عام طور پہ بزی ایئرپورٹس میں لینڈ بھی کر رہے ہیں, ٹیک آف بھی کر رہے ہیں, ان کو رن ویز اسائن ہو رہے ہیں, ان کے جو ہے وہ ان کو آپ کلیئرنس دے رہے ہیں وغیرہ. اگر اس سسٹم میں کوئی ایک بھی ڈیڈ لائن مس ہو جائے ظاہر ہے کہ اس کے ریزلٹس کیٹاسٹرافک ہو سکتے ہیں, انسانی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں. پھر آپ کا جو ایئر کرافٹ کے اندر جو کاکپٹ کے اندر ایک آٹو پائلٹ کا سسٹم ہوتا ہے, یہ بھی ایک آپریٹنگ سسٹم سے ہی کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. یعنی جس میں آپ ٹیک آف اور لینڈنگ کرتے ہیں کسی ایک ایئر کرافٹ کو, بیسیکلی ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی آپ کے بہت سارے ایونٹس جو اوکر ہو رہے ہیں ان کو آپ نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے ٹائملی, اور اگر ٹائم پہ ایونٹ کو رسپانس نہ کر سکیں تو اگین ریزلٹ جو ہیں وہ بہت کیٹاسٹرافک ہو سکتا ہے. پھر آپ کے ملٹری کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز ہیں, گائیڈڈ ویپنز اینڈ میزلس کے سسٹمز ہیں, نیوکلیئر ریئیکٹر کے کنٹرولز ہیں, and things like that. These are systems which are highly sensitive to time and they are called hard real time systems. اس کے مقابلے میں ایک کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں سافٹ ریئل ٹائم سسٹم. سافٹ ریئل ٹائم سسٹم کیا ہوتا ہے کہ the system tries to meet all deadlines in a best effort way. یعنی ہارڈ ریئل ٹائم میں تو یہ تھا کہ it must meet all the deadlines, even if a single one is missed you are doomed basically. سافٹ ریئل ٹائمنگ یہ ہے کہ the system tries to meet most of the deadlines یا all deadlines rather, but it may miss a few occasionally.
یعنی آن دی ایوریج سسٹم 80-90%, 98%, 99% ڈیڈ لائنس مس جو ہے وہ میٹ کر رہا ہوگا, لیکن فیو مے بی 1-2%, فیو وٹ ایور, ڈپینڈنگ اپون کے سسٹم کتنا کس حد تک سافٹ ریئل ٹائم ہے, کس حد تک اچھا ریئل ٹائم ہے, وہ مس کر رہا ہوگا. اور ریزلٹس آف مسنگ اے فیو ڈیڈ لائنز آر ناٹ دیٹ سیریس. اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ ٹیلی کمیونیکیشن سوئچز ہیں, آپ کے ٹیلی فون ایکسچینجز ہیں, اور اس طرح کی اور چیزیں ہیں, یا ویڈیو اور آڈیو کے جو کمیونیکیشن سسٹمز ہیں. فار ایگزامپل آپ کسی سے وائس اوور آئی پی کا ایک سسٹم ہے لیٹ سے, جس میں آپ بات کر رہے ہیں ٹیلی فون کے اوپر, یا کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر آپ بات کر رہے ہیں کسی اپلیکیشن میں. اگر آپ کے کچھ آڈیو پیکٹس جو سیمپل ہو کے یا انکوڈ ہو کے کمپریس ہو کے آ رہے ہیں, اگر وہ مس ہو جائیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا آپ کو. آڈیو جو ہے وہ ہیومن ایئر جو ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ پیکٹس کے مس ہونے سے وہ پھر بھی آپ کی اسپیچ کو سمجھ لے گا, یا اگر لیٹس سے کہ وہ نہیں بھی سمجھ رہے تو تھوڑی دیر کے لیے اسپیچ کٹ جائے گی اور پھر نئے پیکٹس آ جائیں گے. تو اگر آپ کا سسٹم کچھ پیکٹس کو ڈراپ کر دے درمیان میں کمیونیکیشن کے دوران, یا ان کو جو ہے وہ صحیح طرح سے ہینڈل نہ کر سکے, تو سسٹم پھر بھی چلتا رہتا ہے اور اوور آل کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اتنا. لیکن سسٹم یہ کوشش کرتا ہے کہ فار بیٹر کوالٹی, کہ بیٹر کوالٹی آف وائس فار ایگزامپل ان آڈیو کمیونیکیشن سسٹم, کہ وہ آپ کو کم سے کم پیکٹس ڈراپ کرے. تو یہ ایک بڑی پرائم ایگزامپل ہے جس کو ہم کہتے ہیں سافٹ ریئل ٹائم سسٹم کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہارڈ اور سافٹ ریئل ٹائم سسٹمز ہیں یا جنرل پرپز, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو آپریٹنگ سسٹمز یوز ہوتے ہیں, جو آپریٹنگ سسٹم لیول پہ جو ہم کرنلز بناتے ہیں, ان کرنلز کے اندر کیا اسپیشل کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو کہ نارمل آپریٹنگ سسٹم سے ڈفرینٹ ہیں. تو پہلا جو کیریکٹرسٹک ہے وہ یہ کہ ڈٹرمنسٹک ہونا چاہیے ریئل ٹائم سسٹم کو, آپریٹنگ سسٹم کو, یعنی operations in the operating system are performed at fixed predetermined times or within predetermined time intervals. سسٹم اس طرح سے ڈیزائن ہوتا ہے کہ آپ کا جو سسٹم آپ کا جو آپریشن پرفارم کر رہا ہے آپریٹنگ سسٹم, یعنی اسکیجولنگ کر رہا ہے یا ٹاسک کو ٹائم دے رہا ہے, اس طرح وہ ہمیشہ کسی ایک پری ڈیٹرمنڈ انٹرولس کے اوپر پرفارم ہونے چاہیے. اسی طرح سے اس میں ایک ایشو سب سے بڑا یہ آتا ہے کہ جو آپریٹنگ سسٹم کسی بھی ایونٹ کو جب رسپونڈ کرتا ہے, کوئی بھی ایونٹ آکر ہوا, مثال کے طور پہ ایکسٹرنل کوئی انٹرپٹ آکر ہوا ہے سسٹم کا, یعنی ایکسٹرنل ورلڈ سے, اب اس کو رسپونڈ وہ کتنی دیر میں کر سکتا ہے, کتنا ڈیلے ہے اس کے رسپانس کرنے میں, اور اس کے اندر کیا کیپیسٹی ہے سفیشینٹ سسٹم کے اندر کہ وہ تمام ریکویسٹ کو ریکوائرڈ ٹائم کے اندر رسپونڈ کر سکے, جو بھی ریکویسٹ کسی بھی ریٹ سے آکر ہو رہی ہیں. یہ مین اس میں ایشو ہے. جو انٹرپٹ کو رسپانس کرنے کا ٹائم ہے سسٹم کا, وہ 3 انٹرنل ٹائمز کے اندر ڈیوائڈیڈ ہے. پہلا ٹائم یہ ہے کہ آفٹر ایکنالجمنٹ آف دا انٹرپٹ, ہاؤ لانگ اٹ ٹیکس دی آپریٹنگ سسٹم ٹو سروس دا انٹرپٹ, ٹو اسٹارٹ سروسنگ دا انٹرپٹ ردر. نمبر 2 ٹائم یہ ہے کہ جب اس نے بگن کر دیا انٹرپٹ, اس کے بعد تو وہ کتنی دیر میں پرفارم کر لے گا انٹرپٹ کے ٹاسک کو, یعنی جو انٹرپٹ کے اوپر اس نے کرنا تھا وہ کتنی دیر میں پرفارم کر لے گا. اور نمبر 3 یہ کہ اگر انٹرپٹ کے اندر ایک اور انٹرپٹ آ گیا اور اس کے اندر پھر فردر ایک اور انٹرپٹ آ گیا, تو اس کو سسٹم کیسے ہینڈل کر رہا ہے, یعنی اس کو کس طرح سے وہ کیا وہ انہوں ڈیلے کر دے گا, یا ان کو بھی وہ کتنی لیول آف نیسٹنگ کو صحیح طرح ہینڈل کر سکتا ہے. تو یہ ایک میجر کریکٹرسٹک ہے آپریٹنگ سسٹم کے ڈیزائن کا کہ وہ انٹرپٹ کو کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے اور کس ڈیلے سے ہینڈل کرتا ہے. پھر آپ کی اور چیزیں آتی ہیں, مثلا آپ یوزر کیا اپنے ٹاسک کی پرائرٹیز ڈیفائن کر سکتا ہے تو کس طرح کر سکتا ہے, اور سسٹم جو ہے وہ پیجنگ کے, میموری کے کس طرح سے ان کے پیجز کو لاک کر سکتا ہے, کون سے ڈسک الگورتھم یوز کرتا ہے کہ جی ہائیسٹ پرفارمنس آ جائے, اور اسی طرح سے پروسیسز کے رائٹس کیا ہوتے ہیں, ٹاسک اور تھریڈس کی ایتھورائزیشن کیا ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی میکینزم ہے آپریٹنگ سسٹم میں یا نہیں ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس میں جو کی ایک چیز ہے جو کہ آپریٹنگ سسٹم کے ڈیزائن میں ہوتی ہے ریئل ٹائم کے, وہ یہ ہے کہ سسٹم اوور آل پریمپٹیو ہے تو کس لیول پہ پریمپٹیو ہے, یعنی آپ پریمپٹیو کہیں گے آپ اسے یا نان پریمپٹیو کہیں گے. پریمپٹیو سسٹم وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر
کوئی بھی ایونٹ اگر ہائی پرائرٹی ایونٹ کبھی بھی اوکر ہو گیا تو سسٹم جو چاہے کر رہا ہے وہ اس کو پریمپٹ کر دے گا آپریشن کو, اور ہائی پرائرٹی ایونٹ کو اسی وقت ود ان نو ٹائم سرو کرے گا. ود ان نو ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اندر وہ پھر ٹائم آ جائے گا کہ وہ کسی بھی انٹرپٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے کتنا رسپانس کرنے کے لیے کتنا ٹائم لیتا ہے, وہ ٹائم ڈیلے آ جائے گا, اور وہ بالکل فکس ہونا چاہیے سسٹم کا, وہ اسپیسیفائڈ ہونا چاہیے, ڈاکیومنٹڈ ہونا چاہیے. یعنی اتنے ٹائم کے بعد سسٹم ایکسٹرنل انٹرپٹ کو رسپانس کر دے گا. وہ رسپونڈ تو کر دے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سسٹم جو ہے وہ جب رسپونڈ کرنے کا ڈیسائیڈ کرے گا اس سے پہلے وہ کسی ٹاسک کو کمپلیٹ ہونے دے گا یا اس کو وہیں پہ روک دے گا. جو سسٹم امیڈیٹلی وہیں پہ روک دیتا ہے ٹاسک کو, اب وہ ہوتا ہے پریمپٹیو آپریٹنگ سسٹم. اور جو سسٹم تھوڑا سا اس ٹاسک کو کچھ سائیکلز کے بعد کوئی اسکیجولنگ پوائنٹ جب اس کا آئے گا یا اسکیجولنگ ڈیسیژن جب اس نے لینا ہوگا تب وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے انٹرپٹ کو کس طرح رسپانس کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, تو وہ نان پریمپٹیو سسٹم ہوتا ہے. نارملی یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے جو سسٹمز ہیں, یعنی جو دوسرے تھریڈ کی سلیکشن ہے جو کہ اس لیٹ سے کہ اس انٹرپٹ کے اوپر ہونی ہے, نیا تھریڈ کو یہ آنا ہے لیٹ سے کہ اسکیجول ہونا ہے, تو وہ عام طور پہ سسٹمز جو ہیں وہ نارمل جنرل پرپز آپریٹنگ سسٹمز اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں ٹو اے سرٹن پوائنٹ ان ٹائم. جبکہ جو ریئل ٹائم سسٹمز ہوتے ہیں ان کی کیریکٹرسٹک ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہائیسٹ پرائرٹی تھریڈ کو ہی رن کر رہے ہوں گے, چاہے اور اس کے وہ کبھی بھی ڈیلے نہیں کریں گے, کسی لو پرائرٹی تھریڈ کو کسی ویٹ نہیں کرنے دیں گے ہائی پرائرٹی تھریڈ کے لیے. جب بھی اس کا ایونٹ آکر ہوگا تو یہ گارنٹیڈ ہوگا کہ ہائی پرائرٹی تھریڈ ہی رن کرے گا. اب تو اس کی جو ایگزامپلس ہیں کمرشل آپریٹنگ سسٹمز میں, ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹمز کی, ان میں آپ کی وی ایکس ورکس ایک سسٹم ہے, وی ایکس ورکس, جو کہ ونڈ ریور سسٹمز یا انکارپوریٹڈ نے بنایا ہے. یہ سب تقریباً 70% جو ریئل ٹائم سسٹمز کی مارکیٹ ہے اس وقت دنیا میں وہ وی ایکس ورکس کے پاس ہے. لیکن اس کے علاوہ جو لائنکس کے کچھ ریئل ٹائم ورژنس نکل آئے ہیں, کچھ اور سسٹمز بھی ہیں جس کے ریئل ٹائم کے, وہ بھی نیوکلیس آپریٹنگ سسٹم بھی ہے جو کہ یوز ہوتا ہے کافی, جس کے پاس کئی مارکیٹ ہے, اور اس کی جو ہے وہ مینٹر گرافکس والوں نے بنایا ہے وہ سسٹم. لیکن ان کو ہم فردر نیکسٹ ٹائم کچھ ڈسکس کریں گے کہ ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹمز کی فردر ایگزامپلس کیا ہیں, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی جو اسکیجولنگ ہوتی ہے ان کے اندر کیا کیا ایشوز انوالو ہوتے ہیں, اور اس میں کیا ڈفرینس ہے ایک نارمل جو اسکیجولنگ ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں اس کے مقابلے میں. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. نیکسٹ ٹائم ہم ریئل ٹائم اسکیجولنگ کے اوپر اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کر کے کنکلوڈ کریں گے, اور پھر نیکسٹ ٹائم ہم میموری مینجمنٹ کے ٹاپک کو ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اور ٹل دین اٹس خدا حافظ اینڈ تھینک یو ویری مچ.